अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ बखेरते रहें। आएँ अपने नावल का आगाज़ करते हैं। नावल रमज़े जुनून, तहरीर है नूर आसिफ की, एपिसोड नंबर 69 पार्ट 1। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़ावियर खानज़ादा आइश की कुलाई जकड़े तेज़ तेज़ कदमों से मर्दाने की तरफ बढ़ रहा था। रात स्याह तारीक और ठंडी थी। पूरी हवेली इस वक्त नीम तारीकी में डूबी हुई थी। आइश रेड फूलों वाले गर्म फ्रॉक में मलबूस थी। उसके सुनहरी सिल्की बाल कमर से नीचे तक आते खुले थे। वो इस वक्त बगैर किसी शॉल के थी। ज़ावियर खानज़ादा उसे कमरे से बाहर शॉल या चादर के बगैर बर्दाश्त नहीं करता था और वो उसे इस वक्त बिना किसी शॉल के बेदर्दी से कुलाई से जकड़े मर्दाने की तरफ बढ़ रहा था। वो इसके साथ पथराई कैफियत में घसीटती ही जा रही थी। वो तो जैसे पत्थर की हो चुकी थी। दिलो दिमाग टू टू की आवाज़ में जकड़ा जा चुका था। ये साउंड उसे कनपट्टी पर गोलियों की तरह ही लग रहा था। वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था और क्यों? वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो चुकी थी। उसे तो जैसे आज इस वहशी इंसान से खौफ भी नहीं आ रहा था। वो एक बार चीखना चाहती थी, एक बार, सिर्फ एक बार, मगर वो चीख ना पा रही थी। शायद लाशऊरी तौर पर वो अभी भी इस जालिम सफाक इंसान के खौफ में मुब्तला थी। अंदाज़ा हो गया था वो सही कह रहा था। वही उसके जिस्म और जान का मालिक है। वो उसके टुकड़े टुकड़े भी कर डाले। कोई उससे पूछने का भी मजाज ना होगा, क्योंकि वो खून बहा में आई थी। आयश ने लड़खड़ाते हुए पुरसोज हिचकी भरी थी। ये जालिम इंसान अगर अजान मलक को मार सकता था तो क्या उसे नहीं मार सकता था? यकदम उसके लबों से दिलखराश चीख निकली थी। वो उसकी चीख पर रुका था। इससे पहले आयश की दिलखराश चीखें इस वहशतनाक हवेली को हिलाकर रख देती। वो मुड़ते हुए इस पर तनबीही खून ख्वार निगाह गाड़ गया था। उसकी एक सुर्ख निगाह पर आयश मलक की सांसें रुक चुकी थी। वो डर गई थी। हाँ, आयश मुस्तफ़ा मलक डर गई थी। वो सच में डर गई थी। वो जान चुकी थी उसका कोई नहीं था। वो जान चुकी थी इस बेदर्द रस्म में आई हुई औरत का कोई नहीं होता। सर पर ना आसमान होता है, ना पैरों तले ज़मीन। वो बीच खला में अटक गई थी। बस अब इस बेजान जिस्म से जान निकलना बाकी थी। वो बेबसी के आलम में आगे बढ़ रही थी, जैसे उसके रूह और जिस्म में कोई फ़र्क ना रहा हो। वो घसीटता गया और वो घसीटती चली गई, जैसे उसकी तकदीर का हर लम्हा एक दर्दनाक सज़ा बन चुका हो। वो तंदो-तेज़ सुर्ख चेहरे के साथ तेज़-तेज़ कदमों से आगे बढ़ते मर्दाने में दाखिल होते इर्तज़ा खान के कमरे की तरफ बढ़ा था। कमरे का दरवाज़ा खोलते वो आयश को बेदर्दी से ज़मीन पर पटक गया। आयश ज़मीन पर औंधे मुँह गिरी थी। वो सहमते हुए सीधे होते ज़ावियर खानज़ादा पर अपनी नीली खौफज़दा आंखें गाड़ गई, जो कमरे के वस में खड़े हुए अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े कमरे को चारों तरफ से सर्द सुर्ख निगाहों से देख रहा था। आयश भी अपनी सहमी शबनबी आंखें उसकी निगाहों के इर्तकाज़ पर गाड़ गई। कमरे की हर दीवार इर्तज़ा खान और ज़ावियर खानज़ादा के पोस्टर से भरी पड़ी थी। बेड वाल छोटे बड़े तस्वीरों वाले फ्रेम से भरा पड़ा था। हर तस्वीर में ज़ावियर खानज़ादा और इर्तज़ा खान मुस्कुराते हुए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे, मुख्तलिफ पोज में एक जैसा लिबास पहने मुस्कुरा रहे थे। आयश मलक वो तस्वीरें देखती शिद्दत से रो दी थी। इन हंसती बसती तस्वीरों में वो जिंदगी से भरपूर दिलकश मुस्कुराहट लिए खड़ा था। लग ही नहीं रहा था वो मर गया है। वो चलती गाड़ी से गिरता जलकर राख हो चुका है। वो चकराते हुए इर्तज़ा खान की तस्वीरों को देख रही थी। आयश, मैंने इर्तज़ा को जान से मार दिया। मेरी निगाहों के सामने उसकी गाड़ी खाई में जा गिरी। वो देखो, वो आग में जल रहा है। अजान मलक के लफ्ज़ याद करते वो दर्द कुरब से रो रही थी। उसकी नीली आंखों में तैरता पानी यकदम साकत हुआ था। सामने खड़ा वो जालिम जाबर मर्द रो रहा था, शिद्दत से रो रहा था। उसकी स्याह मगरूरियत भरी आंखों से आंसू बहते उसकी हल्की गनी बेयर्ड को भिगो रहे थे। आह! अब वो दर्द करब से अपने बाल मुट्ठियों में दबोचते चीखा था। आयश मलिक भी चीख उठी थी। दर्द करब से नहीं, वो खौफ से चीख उठी थी। वो अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े छत पर निगाहें गाड़े चीखता जा रहा था।
عائش اس کی وحشتناک چیخوں پر نامحسوس انداز میں پیچھے کو کھسکنے لگی تھی۔ دیکھو عائش ملک، اپنے باپ بھائی کی بے رحمی، اپنا ظلم۔ ارتضان میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے قرب زدہ نم لہجے میں بولا تھا۔ عائش سر نفی میں ہلاتے مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ اسے اس زاویار خانزادہ سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے کھڑے انسان کے کئی بدلتے روپ دیکھے تھے۔ اسے ہر روپ پہلے سے زیادہ دہشت زدہ لگا تھا۔ وہ رو رہا تھا مگر عائش ملک کو اس سے مزید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ارتضی خان کی الماری کی طرف بڑھتے، اس کی الماری کھولتے، اس کے براؤن رنگ کی شلوار قمیض نکالتے، اسے اپنے سینے سے لگاتے اب رو دیا تھا۔ عائش آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے انسان کو آنسو بہاتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ظالم جابر جلاد سردار تھا، وہ کیسے رو سکتا تھا؟ اسے اس کے رونے پر ترس نہیں آ رہا تھا، نہ وہ اسے قابل رحم لگ رہا تھا۔ عائش ملک کو اسے دیکھ کر ایک ہی جذبہ ابھرتا تھا، وہ تھا نفرت اور خوف کا جذبہ۔ یہ دیکھو، یہ براؤن شلوار قمیض ہم دونوں نے پچھلی عید پر ایک جیسی بنوائی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے نم خون اتری آنکھوں سے دیکھتے وہ شلوار قمیض اس کی طرف پھینکی تھی۔ بہادر نڈر عائش ملک اس کے شلوار قمیض پھینکنے سے بھی ڈر گئی تھی۔ جس مصطفیٰ ملک نے اسے نڈر، بے خوف، پر اعتماد لڑکی بنایا تھا، وہ آج اسے ایک کمزور، ڈری سہمی لڑکی بنا چکا تھا۔ عائش ملک سسکتے ہوئے پیچھے کی طرف گھسٹتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ لباس، یہ میری سالگرہ پر ہم دونوں نے ایک جیسا بنایا تھا۔ وہ اس کا ایک ایک لباس نکالتا اس کے قدموں میں ڈھیر کرتا جا رہا تھا۔ دیکھو، اس میں ایک بھی سیاہ رنگ کا لباس نہیں ہے۔ وہ سیاہ رنگ بہت کم پہنتا تھا، کیونکہ اس کا ہم رنگ لباس میں بھی پہنتا تھا۔ اسے لگتا تھا سیاہ رنگ مجھ پر بہت جچتا ہے اور مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے، تو اس نے ہی سیاہ رنگ کا لباس پہننا چھوڑ دیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد میں صرف سیاہ لباس پہنتا ہوں، کیونکہ میں اس کالی نظر کے ہونے کا منتظر ہوں جو کسی دن مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے، جو میرے ارتضان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھا، اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی چیخ اٹھا تھا۔ عائش لبوں پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے پیچھے کی طرف گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ اب اٹھتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا تھا۔ یہ دیکھو عائش ملک، اس کا فیورٹ پرفیوم۔ اس نے عائش ملک کی طرف ایک خوبصورت نازک کانچ کی بوتل پھینکی تھی۔ کانچ ٹوٹ کر اس کے اطراف میں بکھرا تھا۔ عائش کی دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کمرے میں سینٹ کی مہک پھیلی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے پیچھے کو کھسکتی چلی گئی تھی۔ کانچ کی ایک کرچی بھی اسے نہیں چبھی تھی، مگر اس کا وجود پھر بھی ان کانچ کی کرچیوں کی چبھن میں آیا تھا۔ یہی پرفیوم تمہیں میری ڈریسنگ پر نظر آئے گا، یہاں کی ہر چیز تمہیں میرے کمرے میں نظر آئے گی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھتے، اس پر تھوڑا سا جھکے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ عائش نے سہمتے ہوئے ایک بار پھر سے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی نیلی سمندر جیسی آنکھوں کی پتلیاں سکڑتے پھیلی تھیں۔ اس کمرے اور زاویار خانزادہ کے کمرے میں کوئی فرق نہیں تھا، ایک جیسا ہی تھا۔ اسے لگا تھا وہ زاویار خانزادہ کے کمرے میں ہی ہے۔ بتاؤ مجھے عائش ملک، کون بے رحم، تم یا میں؟ وہ اس کے گرد زمین پر اپنے پنجے گاڑے اس پر جھکتے حلق کے بل چیخا۔ عائش اس کی چیخ پر اپنی سانسیں روکتی اپنا چہرہ موڑ گئی تھی، مگر اس کی سانسیں مزید اٹکی تھی۔ اس کا زخمی ہاتھ کانچ پر گڑا تھا، اس کی ہتھیلی سے خون نکلتا سفید ماربل داغدار کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں سرخ آنکھوں سے دیکھتے دانت پر دانت جمائے ہوئے تھا، کانچ سے اپنا ہاتھ اٹھایا نہیں تھا۔ وہ ماتھے پر اپنے سیاہ بال بکھرائے پھولتی سانسوں، خون اتری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا زاویار، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے رو دی تھی۔ جس نے مارا وہ کس کی بے رحمی سے آزاد ہے؟ کیوں مجھے اس کی جان نہیں لینے دی؟ کیوں نہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے دی؟ کیوں ڈیرے پر اس کے لیے میرے پیر پڑ گئی؟ کیوں اس دل میں ٹھنڈک نہیں پڑنے دی؟ زاویار خانزادہ اپنے سینے پر زخمی ہاتھ کا مکہ بنائے پوری قوت سے اپنے سینے پر مارا تھا۔ کیونکہ بھائی ہے وہ میرا، کیسے برداشت کر سکتی تھی تم اسے بے رحمی سے مار ڈالو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تڑپتے ہوئے ہذیانی سے چیخ اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی چیخ پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ عائش اس کے کہکے پر مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے سختی سے جکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹپکتا خون اب عائش کے شانے کو بھگو رہا تھا۔
عائش ملک، تمہارے بس میں جو تھا وہ تم نے کیا، میرے بس میں جو ہے میں وہ کرتا ہوں۔ تمہیں اذیت دیتا ہوں تو مجھے راحت ملتی ہے، میرے اس دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ اپنے سینے پر زخمی ہاتھ مار رہا تھا۔ تمہاری سسکیاں، تمہاری بے بسی مجھے راحت دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ ملک اور اذان ملک کی گردن میرے ہاتھ میں ہو۔ وہ اس کی گردن پر اپنا زخمی ہاتھ کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ عائش اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے ہلکان ہوئی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ عائش کی سانسیں بند ہوئی تھی، رنگت نیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کی گردن چھوڑتے پیچھے ہوتے اپنے ہاتھوں کو فرش پر جماتے، چھت پر اپنی نگاہیں گاڑتے ہنسنے لگا۔ عائش اپنی گردن پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے اسے شبنمی آنکھوں سے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اب تو تمہاری سانسیں گھوٹتے ہوئے مجھے بالکل سکون نہیں ملے گا۔ مجھے آج اندازہ ہوا تم بے مول ہو کر میری زندگی میں نہیں آئی، تم تو پہلے سے ہی بے مول تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی روح کو بلبلانے پر مجبور کر چکا تھا۔ عائش ملک چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ ونی میں تم خود آئی عائش ملک، اگر میں تمہیں لاتا خدا کی قسم میں تم پر رحم کھا لیتا، مگر تمہاری وجہ سے میں اس شیطان کو نہ مار سکا جس نے میرے ارتضیٰ کو گولیاں مارتے ہوئے اس کی گاڑی کو پہاڑ سے دھکا دے دیا۔ میں تمہاری بے رحمی، تمہارا ظلم نہیں بھلا سکتا جس میں تم میرے بھائی کو جلتا چھوڑ آئی عائش ملک۔ وہ مدھم لہجے میں بول رہا تھا۔ میں ظالم جاگیردار ہوں، میں سردار زاویار خانزادہ ہوں جسے اپنے دشمنوں کو قبر تک پہنچا کر بھی چین نہیں آتا۔ جب اپنے ارتضیٰ کے قاتل کو آزاد دیکھتا ہوں میرے دل میں شعلے دہک اٹھتے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور میرے سامنے تم آ جاتی ہو۔ جتنا ہو سکتا ہے میں تم پر رحم کرتا ہوں، اس سے زیادہ تم پر رحم نہیں کھا سکتا۔ اگر تم پر رحم کھاؤں گا تو یہ میرے ارتضیٰ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ عائش تک اب اس کے الفاظ نہیں پہنچ رہے تھے۔ وہ دیوار میں سمائی بمشکل اسے سن رہی تھی۔ یہ کمرہ غور سے دیکھو عائش ملک، اس کی آواز ابھی بھی بھیگی سی ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے کمرے ایک جیسے بنوائے تھے۔ اس حویلی میں 4 کمرے ایک جیسے ہیں، 2 مردان خانے میں، 2 زنان خانے میں۔ شادی کے بعد بھی ہمارا ایک جیسے کمروں میں رہنے کا ارادہ تھا۔ جو اسے پسند ہوتا تھا وہ مجھے دل و جان سے پسند ہو جاتا تھا، جو مجھے دل و جان سے عزیز ہوتا تھا وہ ارتضیٰ خان کی روح میں اتر جاتا تھا۔ وہ ہنستا تھا، کہتا تھا لالا کہیں ہم دونوں کو ایک ہی لڑکی پسند نہ آ جائے۔ زاویار خانزادہ کی زخمی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ پہلی مرتبہ جو ارتضیٰ خان کو پسند آیا وہ میرے دل میں نہ اتر سکا، وہ میرے دل و جان میں زہر بن کر اترا ہے۔ تم میرے دل میں خنجر بن کر پیوست ہو عائش ملک۔ وہ اپنی نم نگاہیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ عائش ملک آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگا گئی تھی۔ کہنے کو بہت کچھ تھا مگر وہ برداشت نہ کر پاتا۔ وہ بھی چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے دل میں نہ زہر بن کر اترا، نہ خنجر بن کر پیوست ہوا۔ اس کے دل میں تو اتنی جگہ نہیں کوئی نفرت بن کر بھی اتر سکے۔ شاہویر، وہ دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے اسے زیر لب پکارتی رو دی تھی۔ تم میری زندگی کا سیاہ ادراک ہو عائش ملک، جس نے مجھے سیاہ کر دیا۔ تم وہ سیاہ نظر ہو عائش ملک جو میری زندگی کی خوشیاں نگل گئی۔ تم وہ سیاہ جادو ہو عائش ملک جو میرے ارتضیٰ خان کی جان لے گیا۔ تم سیاہ ہی سیاہ ہو، تم تاریک راتوں کی وہ سیاہی ہو جس میں اتر کر میں اپنی راتوں کو مزید سیاہ کرتا جا رہا ہوں۔ وہ اب زمین پر سیدھا لیٹے اپنے بازو اپنے سر کے نیچے باندھ گیا۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک عائش کو اپنی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری زندگی کا بدبخت دور ہو زاویار خانزادہ، جس میں میرا ہر لمحہ بخت سے دور بدبختی میں بدلتا جا رہا ہے۔ تم میری زندگی کی بدقسمتی ہو زاویار خانزادہ، تمہارے نکاح میں آتے ہی خوش بختی میری زندگی سے نکل گئی۔ تم میری زندگی کی وہ منحوس کڑی ہو جس میں نے اپنا آپ کھو دیا۔ تم نے میری زندگی کے ہر روشن لمحے کو سیاہ لمحات میں بدل دیا۔ تمہاری تو راتیں سیاہ ہوتی ہیں مگر میرا پور پور اذیت میں ڈوب جاتا ہے جب تم میرے قریب آتے ہو۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے زخمی سے سوچ رہی تھی۔ آج کی رات میں ماتم منانا چاہتا ہوں عائش ملک،
اونچے اونچے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے قریب مت آنا، یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارا حشر کر ڈالوں گا۔ وہ آنکھیں موندے ہی بولا تھا۔ کہاں جاؤں؟ عائش یکدم گھبرائی تھی۔ وہ اسے کمرے سے بھی نکال رہا تھا، اب یہاں سے بھی۔ سردی شدید تھی، وہ حویلی کے کس کونے میں آخر پناہ لے؟ جہاں مرضی جاؤ، مگر آج میرے قریب مت آنا ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی پہچان بھول جاؤ گی۔ وہ آنکھیں موندے ہی ہو رہا تھا۔ پہچان تو بھول گئی میں کب سے۔ وہ بالآخر سسک سی پڑی تھی۔ دفع ہو جاؤ عائش ملک، وہ اٹھتے ہوئے دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آہ! وہ گہرے سانس لیتے ایک بار پھر سے چیخ اٹھا تھا۔ آج وہ ارتضیٰ کی وجہ سے نہیں، زرع خانزادہ کی وجہ سے ماتم منا رہا تھا۔ دل پر گہرا زخم لگا تھا جو زرع خانزادہ دے کر چلا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ رات کے آخری پہر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کی ڈریسنگ ایک بار پھر سے کر چکا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کے سیاہ پیشانی پر اضطرابی انداز میں بال بکھرے تھے۔ قمیض کے بٹن آگے سے کھلے تھے۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، اولے پڑ رہے تھے۔ حویلی میں اس طوفان کی عجب سی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ سردی کا زور بڑھ رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے اپنی سیاہ شرٹ اتارتے ہوئے زمین بوس کر چکا تھا۔ اب وہ سیاہ شلوار پر سیاہ سینڈو میں ملبوس تھا۔ اس کی عادت تھی وہ رات کو نیم گرم پانی سے اچھی طرح شاور لیتے ہی بستر پر آتا تھا۔ آج وہ اپنے بیڈ کی طرف ویسے ہی بڑھ گیا تھا۔ اس کے پیروں میں سیاہ چمکتے بوٹ بھی ابھی تک جوں کے توں تھے۔ وہ بنا رکے اپنے جوتے اتارتے بیڈ پر اوندے منہ گرا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق نرم تکیے کو اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ تکیے کو اپنے نیچے کرتے اس نے اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے ہوئے بیڈ پر نگاہیں دوڑائیں۔ وہ بیڈ پر نہیں تھی۔ وہ جبڑے بھینچتے تکیے کو اپنے نیچے کرتے اسے اچھی طرح دبوچ گیا۔ آگے پیچھے وہ عائش ملک کو اس طرح خود میں بھینچتا تھا جس کے بغیر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے ایک بار پھر ڈریسنگ روم کے دروازے پر نگاہ ڈالی۔ لائٹ آن دیکھتے وہ اوندے منہ ہوتے اس تکیے کو دبوچ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ جھنجھلاتے ہوئے تکیہ زمین پر پٹکتے سونے کی کوشش کرتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ بادلوں کی گرج اتنی شدید تھی کہ کمرے کے گلاس ونڈو بند ہوتے ہوئے بھی تھرتھرا رہی تھی۔ وہ زوردار بجلی کی گرج سے اٹھا تھا۔ کچھ سردی کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرہ انتہائی سرد تھا۔ اس نے کمبل تک نہیں لیا تھا۔ آگے پیچھے عائش ملک اس کی باہوں میں ہوتی تھی۔ اس کے بدن کی گرمی سے اسے سردی کا احساس نہیں ہوتا تھا، بلکہ ساری رات جسم حدت پکڑتا رہتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے کمرے میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی سرخ آنکھیں ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر آن ٹھہری تھیں۔ وہ کچھ پل ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر وہ اٹھتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم کا بند دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ڈریسنگ روم خالی تھا، وہ نہیں تھی۔ زاویار خانزادہ حیران ہوا تھا۔ آئی برو کے بیچ گہری شکن آن ٹھہری تھی۔ وہ یہاں نہیں تھی، پھر کہاں تھی؟ وہ غصے سے اب اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کھڑا تھا۔ وہ کمرے میں کیوں نہیں آئی؟ زاویار خانزادہ کے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ کسی صورت بھی رات اس کے کمرے کے بغیر کہیں اور گزارے اسے گوارا نہ تھا۔ وہ حویلی کے اندر ہی تھی، وہ جانتا تھا۔ وہ کسی صورت حویلی سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی تھی۔ داخلی دروازے اور گیٹ پر بھاری تالے تھے۔ اس طوفانی بارش میں وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکلا تھا۔ حویلی گہرے سناٹوں اور وحشت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ زنان خانے کا لاؤنج مدھم نیلگوں روشنی میں ڈوبا سنسان تھا۔ وہ اب بڑکتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ مردان خانے میں کوئی مرد نہیں تھا، بلکہ پوری حویلی میں کوئی مرد نہیں تھا۔ علیان خان تبریز خان ہاسپٹل میں تھے اور زرق واپس نیو یارک چلا گیا تھا۔ زرق کا سوچتے اس کے قدم رکے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے باری قدموں سے عائش کی تلاش میں آگے بڑھا۔ اس وقت اس کی دماغ میں عائش تھی۔
اگر حویلی میں کوئی بھی مرد ہوتا تو وہ عائش کو مردانے یا کمرے سے باہر پاتے اس کے بخیے تو ضرور ادھیڑتا۔ ابھی شریانوں میں دوڑتا خون اس کے لیے بوائلنگ پوائنٹ پر نہیں آیا تھا۔ اس وقت اس حویلی میں اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔ وہ مردانے کی طرف بڑھتے ایک ایک کمرے کا دروازہ کھولتے عائش کو ڈھونڈنے لگا۔ جتنی سردی تھی یقیناً اس نے کسی کمرے میں ہی پناہ ڈھونڈی ہوگی۔ وہ مردانے کے کسی کمرے میں نہ تھی، نہ ہی لاؤنج بیٹھک میں تھی۔ وہ طیش و علم سے زنان خانے میں داخل ہوتے زنان خانے کے سٹنگ ایریاز اور خالی کمروں کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے کہیں نہ پا کر وہ غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ اس کے باری قدموں کا رخ کچن کی طرف تھا۔ کچن میں اس کے ہونے کے چانسز کم تھے۔ جتنی سردی تھی کچن اتنا ہی سرد تھا۔ نہ ہی کچن میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں وہ سو سکتی۔ وہ غصے سے کھولتے کچن میں داخل ہوا۔ اس کے باری قدم زمین کے دروازے کے بیچ ٹھہر چکے تھے۔ وہ کچن میں ایک طرف کونے میں ٹھنڈی زمین پر سکڑی سمٹی سی پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر مہدوم ہوئی تھی۔ پیشانی پر شکنوں کا جال ابھرا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے اسے شانوں سے جکڑے سیدھا کر گیا تھا۔ دوسرے لمحے زاویار خانزادہ پریشان ہوا تھا۔ وہ برفیلی زمین کے ساتھ برف سی بنی ہوئی تھی۔ ٹھنڈی یخ نیلا پڑتا چہرہ۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا اور تیز تیز قدموں سے کچن سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اس کے پھولوں سے نازک وجود کو بیڈ کے وسط میں لٹاتے اس پر جھکا تھا۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اس پر جھکتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ عائش بے سدھ سی پڑی تھی۔ اس کا پورا جسم سردی کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ جلدی سے کمرے میں لگے الیکٹرک ہیٹر کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آن کرتے ہوئے اپنے شوز اتارتے بیڈ کی طرف بڑھتے عائش کے وجود سے وہ ٹھنڈی فراک اتار گیا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹتے ہوئے اسے خود کے ساتھ لپٹاتے باری گرم کمبل اس پر اور اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس پر اپنی ایک ٹانگ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کے بدن کو ایسے حدت دے رہا تھا۔ وہ یخ ٹھنڈی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے خود سے بھینچتے پریشانی سے اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ اس کے بدن کی ٹھنڈک گرمی میں ہی تبدیل نہ ہو رہی تھی۔ اسے نرمی سے خود سے علادہ کرتے اس پر اچھی طرح کمبل دیتے ہوئے کمرے کے وسط میں بنے آتش دان کی طرف بڑھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتے آتش دان میں لکڑیاں سیٹ کرتے آگ جلاتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ کمرہ آتش دان کی گرمی الیکٹرک ہیٹر سے گرم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹتے پھر سے اس کے نازک مخملی مگر ٹھنڈے وجود کو خود کے ساتھ لپٹاتے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ وہ اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے سختی سے خود میں بینچے اسے ہدت پہنچانے لگا۔ اس کے جسم کی ٹھنڈک محسوس کرتے زاویار خانزادہ اپنی سیاہ سینڈو ریموو کر گیا تھا۔ اب وہ اس کے برہنہ سینے میں سمائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں کمبل کے اندر غروب تھے۔ عائش! زاویار خانزادہ نے بے حد ملائمت سے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے اسے پکارا۔ عائش! زاویار خانزادہ اسے بے حد نرمی سے پکارتے اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے مکمل بیگانہ تھی۔ جسم نے ابھی تک حدت نہیں پکڑی تھی۔ وہ کمبل کے اندر بمشکل ہی سانس لے رہا تھا۔ کمرہ بے حد گرم ہو چکا تھا۔ اوپر سے وہ اپنی بیوی کو لیے کمبل میں غروب تھا۔ عائش کا جسم سرد تھا مگر اس کے خوبصورت جسم کی نازکی، اس کے مخملی نشیب و فراز اس کے جسم پر سپارک سے پیدا کر گئے تھے۔ وہ بمشکل سانس لیتے کمبل اپنے چہرے سے سرکا گیا تھا مگر عائش اس کے سینے پر کمبل کے اندر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے ٹائم چیک کیا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ وہ اس کی کمر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے اسے اپنے نیچے کرتے اس کے اوپر آیا تھا۔ وہ اس طرح اس حلیے میں زاویار خانزادہ کے خواص معطل کر چکی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے سامنے پڑے ہوش ربا وجود سے نظریں چرا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں مخمور پن اترا تھا۔ نظریں بٹکتی ہوئی سنگے مرمر سے تراشے ہوئے بدن پر جا ٹھہریں۔ وہ جتنی کم سن اور خوبصورت تھی، اس کا بدن اس سے زیادہ کہیں زیادہ نوخیز اور بل کھاتی لہروں کی طرح تھا۔
جس پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر ہٹانا کافی مشکل امر ہوتا تھا۔ اس کے سرخ ہونٹ جو نیلے پڑ رہے تھے، وہ انہیں اپنے انابی لبوں میں دبا گیا۔ ایک ہاتھ اس کے نازک گال پر سرسرا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ زاویار خانزادہ کا جنون اس کے نازک ہونٹوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے اس کے ٹھنڈے نازک بدن پر اپنا گرم ہوتا سینہ رگڑنے لگا۔ وہ اس کے لبوں کو مسلسل اپنی شدت سے کھینچتے اس کی نلاہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائش بے ہوشی کے عالم میں بھی سسک کر رہ گئی تھی۔ اس کا سسکنا محسوس کر کے وہ پیچھے ہوا۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اس کا گال پھر سے تھپ تھپایا۔ وہ پھر سے ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ شاید وہ اس کا جنون اپنے لبوں پر برداشت نہیں کر پائی تھی۔ نیلے ہونٹ سرخ ہوتے پھر سے نلاہٹ میں تبدیل ہوئے تھے۔ زاویار نے اپنی نظریں عائش کے حسین چہرے پر جمائیں اور پھر گہری بے باک استحقاق بری نظر اس کے بڑکتے دو آتشہ بدن پر ڈالی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ جس طرح ٹھنڈی پڑ رہی تھی، اسے بدن کو گرمی دینے کے لیے اس کے قریب جانا ضروری تھا۔ وہ اس کی یہ نازک حالت دیکھ کر سوچ بچار پر مجبور تھا۔ حسین نقوش مرجائے سے تھے، رنگت میں نلاہٹوں کے ساتھ زرد پن سا اترا تھا۔ جسم پر پہلے ہی اس کی شدتوں کے نشان تھے۔ اس کی نیلی آنکھیں یاد آئی تھیں کتنی ساسیت بری تھی جب مصطفیٰ ملک کا خون بند ہو چکا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنی نیلی رگوں سے ابھرتا ہاتھ رکھ گیا۔ وہ یخ ٹھنڈی تھی۔ زاویار خانزادہ دل و دماغ دونوں کی سنتے اس کی دھڑکنوں سے شدت سے لپٹا تھا۔ اس کی دھڑکنوں سے لپٹنے کی دیر تھی۔ زاویار خانزادہ کا پورا وجود آگ کی بٹی کی طرح گرم ہوا تھا۔ زاویار کے لب عائش کے پورے بدن کو آہستہ آہستہ محسوس کر رہے تھے۔ زاویار کے لب عائش کے بدن پر ہر جگہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اپنا مکمل حق جتا رہے تھے اور ہاتھ اچھی طرح اس کے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے اپنی ہر حد پار کرتے ہوئے گہرائیوں میں اتر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جنونی ہو رہا تھا۔ وہ اوپر ہوتے اس سے پہلے اپنے جسم کو ہر پردے سے آزاد کرتے، اسے مکمل طور پر خود میں سماتا۔ زاویار خانزادہ رک سا گیا تھا۔ اس کی رنگت میں اچھی خاصی زردیاں اتری ہوئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اسے سہن نہیں کر سکے گی۔ پتہ نہیں دن کی اس کی قربت کے بعد اس کے پہلو میں لیٹی عورت نے کھانا بھی کھایا تھا کہ نہیں۔ زاویار اس کے نقوش بغور دیکھتے سوچ رہا تھا۔ دوپہر میں وہ بہت زیادہ شدت پسند ہو گیا تھا۔ پہلی مرتبہ اسے اتنا تیار دیکھا تھا۔ اس کا دو آتشہ روپ دن میں اسے اچھا خاصا دہکا چکا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس سے دور ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے پہروں کی طرف بڑھا تھا۔ پھر اس صدی کا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مغرور سردار زاویار خانزادہ، جس کے لیے یہ عورت بے مول تھی اور ہمیشہ رہنے والی تھی، وہ اس کے پیروں میں بیٹھے اس کے پیروں کے تلوے اپنے ہاتھوں سے مسلنے لگا۔ وہ اس سے بے انتہا نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھا اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ بہت تیزی سے اس کے پیروں کے تلووں کو مسل رہا تھا۔ کمرہ اچھا خاصا حدت پکڑ چکا تھا۔ عائش کمبل کے اندر غروب تھی۔ وہ صرف اس کے پیروں کو ذرا سا باہر نکالے اس کے پیروں کی ہاتھ سے مالش کر رہا تھا۔ عائش کی پنڈلیوں کو چھوتے زاویار خانزادہ کو احساس ہوا وہ گرم ہو رہی تھی۔ زاویار اس کے پیروں سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کی ہتھیلی مسلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں عائش کا بدن گرمی پکڑنا شروع ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطروں کو دیکھتے، اس کے پپوٹوں کو حرکت کرتا دیکھتے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ڈریسنگ روم میں ہر طرف اس کی کتری ہوئی نائٹیز، تار تار پرائیویٹ پروڈکٹس پڑے تھے۔ زاویار سب کچھ نظر انداز کرتے اپنی کبرٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ نازک وجود اس کی ذرا سی سختی کی متحمل نہیں ہو سکتا تھا، نہ وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گرم ہائی نیک اور ٹراؤزر نکالتے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ عائش کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنی سیاہ ہائی نیک پہنائی تھی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس ایسے رہتی تو خود پر مزید کنٹرول نہ کر پاتا۔ اب تو اس کا جسم گرمی کی حدت بھی پکڑ چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنا ٹراؤزر دیکھا۔ وہ اس کے نازک بدن پر بمشکل ہی ٹک پاتا۔ وہ گہرا سانس بھرتے وہ ٹراؤزر پھینکتے عائش کے قریب لیٹتے اسے اپنے سینے پر کرتے۔ کمبل اس کے اوپر کر گیا تھا۔
وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے برہنہ سینے پر رکھتے اس کے سینے پر موجود براؤن بالوں کو مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہی تھی۔ اب وہ مکمل بیدار ہو چکی تھی۔ وہ بدحواس ہوتے زاویار سے دور ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ بیڈ سے نیچے گرتی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ عائش نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی قربت کے خوف سے لرزتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھایا تھا؟ زاویار خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں خوف کی بابت تحریر پڑھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کے ہاں یا نہ میں وہ فیصلے کرنا والا تھا، اس کے قریب جائے کہ نہ جائے۔ نہیں، عائش نے سر نفی میں ہلایا۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ وہ سوالیہ انداز میں آئی برو اچکا گیا۔ نہیں، عائش نے پھر سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کیوں نہیں کھایا؟ زاویار خانزادہ اس کے عارض پر بکھری سنہری لٹیں نرمی سے اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ پتہ نہیں، عائش نے آہستگی سے کہا۔ کب کھایا تھا؟ وہ اس کی جھکی گنہری پلکوں کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ یاد نہیں۔ اس کے دو لفظی جوابات پر زاویار خانزادہ جنجلایا سا تھا۔ بارش ابھی تک شدت سی ہو رہی تھی۔ طوفان تھا کہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ کمرے کی نیلگوں روشنی میں گلاس ونڈو سے کبھی کبھار گرجتی بجلی کا کوندہ سا لپکتا تو کمرہ مزید روشن ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم اتنی تیزی سے بجلی گرجی تھی کہ ایسا لگا تھا جیسے بلند و باق پہاڑ زمین میں سما گئے ہوں۔ زاویار خانزادہ بھی اس خطرناک آواز پر ہڑبڑایا سا تھا۔ نازک کمر پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی سی ہوئی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے عائش کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سٹل ویسے ہی اس کے سینے پر موجود تھی، ذرا سا اوپر ہوئے جھکی نگاہوں کے ساتھ اس کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ دہرے ہوئے تھی۔ وہ حیران ہوا تھا، بلکہ اچھا خاصا حیران ہوا تھا۔ عائش ملک ایک نازک عورت کو اتنی خوفناک گرج پر خوف سے اس کے سینے میں سمانا چاہیے تھا۔ اتنی گرج پر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر موجود تھی، بے حس و حرکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس کی اتنی بہادری ڈرا نہیں پائی تھی۔ وہ ذرا سی کیفیت کا شکار ہوا تھا۔ عائش ملک کو تو لرزتے ہوئے اس کے سینے میں سمانا چاہیے تھا۔ باہر بجلی چمک رہی تھی، اتنی شدت سے چمک رہی تھی کہ کمرہ لرز رہا تھا، مگر وہ نہیں لرز رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے کینہ توز کاٹ دار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ عائش ملک کو تو لرزتے ہوئے اس کے سینے میں سمانا چاہیے تھا۔ عائش! وہ حلق کے بل اتنی زور سے دہاڑا تھا کہ زاویار خانزادہ کے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ گردن کی رگیں پھولتی، کنپٹی کی نیلی رگیں ابھر آئی تھی۔ اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ اس کے لرزنے پر زاویار خانزادہ کے لبوں پر اب محفوظ خود پسند سا تبسم بکھرا تھا۔ اس کا لرز کر اس کے سینے میں سمانا اسے سکون سا دے گیا تھا۔ وہ اس پر کمبل اچھی طرح کر گیا۔ عائش کا نازک مخملی گرم سا وجود اس کے سینے پر دوہرا تھا۔ وہ مکمل کمبل میں غروق تھی۔ زاویار خانزادہ خود کندھوں تک کمبل لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے قریب ہو تو وہ کمرے میں کم ہی الیکٹرک ہیٹر اور آتش دان جلاتا تھا۔ وہ کافی ہوتی تھی اسے گرم رکھنے کے لیے، مگر آج وہ پسینے سے تر بھی خود پر کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ عائش ملک کو حدت کی ضرورت تھی۔ اس کے سینے پر موجود اس کا نازک بدن سردی اور کمزوری سے ہلکا ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ زاویار خانزادہ کے مغرور نقوش تنے ہوئے تھے۔ وہ اس کے خوف سے تو اس کے سینے میں سمائی تھی، مگر اس طوفانی بجلی کی گرج کی چمک سے اس کے ساتھ کیوں نہیں لپٹی تھی؟ جس طرح اس رات اس کے گارڈز اجمل کے خوف سے اس کے سینے میں بری طرح سماتے اس سے لپٹ رہی تھی، آج کیوں نہیں لپٹی تھی؟ وہ اپنی سرخ نگاہیں غیر مرئی نقطے پر گاڑے لب پہنچے عجب سی سوچوں میں مبتلا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے سائیڈ کروٹ لیے پلٹ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے پرتپش سانسیں زاویار کی سرخ گردن پر بکھر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنی گردن سے نکالتے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتے نظریں جھکا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ پھر سے عجب سی جنجلاہٹ میں مبتلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ کبھی شرم و حیا سے سرخ نہیں ہوا تھا۔
چاہے وہ کتنی ہی بے باکیاں کیوں نہ دکھا دے، بلکہ وہ اس کی قربت کا خوف سے سرخ ہوتی تھی یا وہ اس کے تھپڑوں سے ڈرتی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے رنگ ہی وہ شروع دن سے دیکھتے آیا تھا۔ یکدم وہ سر جھٹکتے نخوت سے مسکرا گیا تھا۔ عائش ملک اس کے لیے اتنی اہمیت نہ رکھتی تھی کہ وہ اس کے لیے دو گھڑی بھی سوچتا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ کے لیے بے مول تھی اور بے مول ہی رہنے والی تھی۔ وہ بے پرواہی سے، تکبر و غرور سے مسکرا رہا تھا۔ عائش ملک اس کے لیے ایک ضرورت کا سامان تھی بس۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے ہوئے اس کے سنہری بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی نیلی آنکھیں جھکاتی، وہ اس کی تھوڑی نرمی سے دبوچ گیا تھا۔ یہ پلکیں جھکنی نہیں چاہیے، میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیتے حکمیہ لہجے میں ہو رہا۔ عائش اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ مغرور آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ ایسے ہی دیکھو۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بغور دیکھتے اس کے زرد گالوں پر اپنا انگوٹھا رب کرنے لگا۔ کچن میں کیوں سوئی تھی؟ کمرے سے کیوں نکلی؟ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کچن میں جاہے پناہ لگا، وہ آہستگی سے بولتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے بچ رہی تھی؟ اچھی طرح جانتی ہو مجھ سے بچنا کسی صورت ممکن نہیں۔ وہ استزائیہ کہتے رہونیت سے مسکرایا تھا۔ بچوں گی تو تب جب بچنے کے لیے کچھ رہا ہوگا، میں تو کب سے سیاہ راکھ ہو گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جواب دیتے زاویار خانزادہ کے ماتھے پر بل ڈال چکی تھی۔ سیاہ راکھ ہی ہو تم۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چباتے سیدھا ہوا تھا۔ ہر بار کی طرح اس کے لفظ اسے سیاہ راکھ بنا کر رکھ دیتے تھے۔ وہ اسے شخلا بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش رخ پلٹ گئی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے پھر سے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ پھر سے خوفزدہ ہو چکی تھی۔ نہیں کرتا کچھ۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھتے مبہم سا مسکرا گیا تھا۔ ہرنی سی سہمی نیلی آنکھیں اس طرح ہراساں ہوتے زاویار خانزادہ کو محظوظ کر جاتی تھی۔ کھانا کھاؤ جا کر، زاویار خانزادہ نے اس کے کپ کپاتے بدن کو بغور دیکھتے کہا۔ مجھے بھوک نہیں، عائش نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ عائش ملک کھانا کھایا کرو، جانتی ہو میں تمہارے لیے کتنا بے رحم ہوں۔ پھر تمہارا کھانا نہ کھانے کا جواز سمجھ نہیں آتا۔ صبح ناشتہ کیا تھا؟ زاویار نے اس کی خاموشی پر پوچھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتے اب زاویار خانزادہ کو شوکڈ کر چکی تھی۔ صبح وہ سب کے ساتھ بہت ہیوی ناشتہ کر چکا تھا۔ دوپہر اور رات کا کھانا کسی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ زمر اور زرق نگاہ میں بننے والا انواع و اقسام کے پکوان باہر سے اس کے حکم پر غریب غربا میں تقسیم کر دیے تھے۔ وہ اب اپنی کنپٹی پر انگلی پھیرتے اسے جھنجھلاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے حکم پر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ زاویار نے جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ تھا نہیں، وہ سپاٹ انداز میں جواب دے رہی تھی۔ کیوں نہیں تھا؟ صبح اتنا زیادہ ناشتہ تیار کیا گیا تھا۔ ویسے بھی یہ سردار زاویار خانزادہ کی حویلی ہے، یہاں ناپ تول کر نہیں پکتا۔ وہ بڑکا تھا۔ جو میں کھاتی ہوں وہ نہیں تھا۔ کیا کھاتی ہو تم؟ جو کوئی نہیں کھاتا۔ کوئی کیا نہیں کھاتا؟ وہ دانت پیستے ہو رہا تھا، جس سے نہ پیٹ بھرے نہ زبان کو ذائقہ ملے۔ وہ اس کے جوابات پر سلگ رہا تھا۔ اٹھو اور ابھی جا کر کچن سے کچھ کھاؤ۔ وہ اسے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش اس کے حکم پر بیڈ سے اٹھتے میکانکی انداز میں دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ صرف اس کی سیاہ ہائی نیک میں ملبوس تھی جو گھٹنوں تک آتی تھی۔ عائش، وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ وہ اس کی دہاڑ پر رکتے ہوئے پلٹتے ہوئے اسے سراسیمگی سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی سہمی نگاہوں اور اس کے جھولتے بدن کو دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ سردی اور نکاہت سے کپ کپا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی حالت دیکھتے بمشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی، ورنہ وہ اس کے ایسے باہر جانے پر اس کی جان نکال دیتا۔ زاویار خانزادہ نے اسے شانوں سے جکڑے صوفے پر بٹھایا۔ وہ خود ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتے اس کے کپڑوں میں سے ایک گرم ڈریس نکال کر لایا تھا۔ یہ لو، اسے پہنو اور چادر اوڑھ کر باہر جاؤ۔ زاویار خانزادہ نے وہ کپڑے اس کی طرف بڑھائے تھے۔ وہ اس سے کپڑے لیتے، ہائی نیک ریموو کرتے، کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ گرم ڈریس زیب تن کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے صوفے سے اس کی گرم چادر
اٹھائے اسے اڑائی تھی اور اپنی سیاہ قمیض پہنے اس کا ہاتھ پکڑے وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ اس کی نرم گرفت میں کپ کپاتے ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ وہ اسے کچن میں لیے داخل ہوتے فریج کی طرف بڑھا تھا۔ فریج میں انڈے، دودھ، فروٹ، مختلف جوسز تھے۔ حویلی میں فریش کھانا ہی بنتا تھا۔ بچا ہوا کھانا ملازموں کو دے دیا جاتا تھا، کبھی اسٹور نہیں کیا جاتا تھا۔ زاویار نے عائش کی طرف دیکھا۔ وہ ایک طرف کھڑے کپ کپا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے آگے بڑھتے کچن کے برنر آن کیے تاکہ کچن میں حرارت پیدا ہو سکے۔ وہ عائش کو شانوں سے جکڑے نرمی سے کچن میں پڑی ڈائننگ ٹیبل کے گرد کرسی پر بٹھا گیا تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زاویار اسے اپنے سر کو دباتے دیکھتے فریج سے دودھ کا جگ نکالے برنر کی طرف بڑھا تھا۔ زاویار نے گلاس میں دودھ نکالتے گلاس مائکرو ویو میں رکھتے دودھ گرم کیا۔ وہ کچن کے کیبنٹ سے بسکٹ، کیک، اس طرح کی چیزیں تلاش کرنے لگا۔ عائش ملک سے نکاح سے پہلے اس نے کچن میں قدم نہیں رکھا تھا، نہ اسے یہ سب آتا تھا، نہ اس کی خود پسند طبیعت کو گوارا تھا وہ کچھ کرتا۔ امریکہ میں اسٹڈی کے درمیان وہ کرائے کے لگژری اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے اس نے پرماننٹ ملازم رکھا تھا۔ اتنا اپارٹمنٹ کا رینٹ نہیں ہوتا تھا جتنا اسے ملازم کی پے دینی ہوتی تھی، مگر وہ دیتا تھا۔ وہ ہل کر پانی پینے کا رواد نہ تھا۔ یہی اس کی خصوصیت، یہی اس کی مغروریت، خود پسندی تھی۔ بہت تلاش کے بعد زاویار کو کچھ قسم کے ریپر میں پیکس کیک ملے تھے۔ وہ انہیں ریپر سے نکالتے انہیں پلیٹ میں رکھے دودھ کا گلاس لیے عائش کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ کھاؤ۔ زاویار کے حکم پر وہ کپ کپاتے ہاتھ سے کیک اٹھائے دودھ میں ڈپ کرتے کھانے لگی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے جھکے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہی لگتا ہے عائش ملک، تم بہت ظالم ہو، میں تم پر بہت ظلم کرتا ہوں؟ زاویار خانزادہ نے اس کے زرد نقوش بغور دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، مظلوم آپ ہیں، میں ظالم ہوں۔ وہ سپاٹ انداز میں وہ کیک دودھ میں ڈبوتے کھا رہی تھی۔ تمہارے نزدیک ظالم مظلوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اس کے جواب پر سپاٹ انداز میں مزید سوال کرنے لگا۔ بخار کی حالت میں ادبرے پیٹ کے ساتھ زاویار خانزادہ کو برداشت کرنا مطلب ظالم ہونا، اور زاویار خانزادہ کا جنونی ہونا مطلب مظلوم ہونا، یہی ڈیفینیشن ہے۔ تمہارے نزدیک میں تمہارے پاس آ کر تم پر ظلم کرتا ہوں؟ نہیں کرتے کیا؟ اس کے سوال پر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کپ کپایا لہجہ، بے رونق چہرہ، گہری غلافی نیلی آنکھیں۔ ونی میں تمہیں لے کر اپنے پاس سجا کر رکھتا، میرے کسی کام تو آؤ تم۔ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ نہیں، اپنے بھائی ارتضیٰ خان کا غم غلط کرنا بھی تو ضروری تھا۔ وہ بھی جواباً طنزیہ مسکرا اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طنزیہ مسکراہٹ پر جی جان سے جل اٹھا تھا۔ رنگت سرخ ہوئی تھی۔ عائش ملک، تمہیں مجھ سے چھٹکارا نہیں ملے گا، ابھی بھی نہیں ملے گا۔ یہ ختم کرو، کمرے میں چل کر میرے بیڈ پر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ زاویار خانزادہ اس کی رنگت کو ہلدی میں رنگت میں تبدیل ہوتے بغور دیکھتے پیچھے ہوتے اپنی قمیض سے سگریٹ لائٹر نکالتے لبوں میں دبا گیا تھا۔ کھاؤ۔ وہ اسے رکتے دیکھے دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر اسی لمحے وہ سا فنش کرنے لگی تھی۔ کمرے میں آؤ، وہ تحکم برے لہجے میں آگے بڑھ گیا تھا۔ عائش اپنے چکراتے وجود کو سمیٹتے سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کیا تھا۔ وہ گرم کمرے میں بھی کھڑی کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی طرف بڑھتے اس کی چادر اس کے وجود سے اتار گیا تھا۔ سرا سیمگی مزید بڑھی تھی۔ بدن کی کپ کپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کرتے اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ ٹھنڈی برہنہ کمر پر گرم ہاتھوں کا لمس پاتے وہ بے سکون ہوتے کس کی تھی؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اپنا گرم ہاتھ سرکاتے اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں کو چھو گیا تھا۔ اس کی نیلی سمندری آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر اس کے آرس پر برسے تھے۔ وہ گہرا مسکراتے ہوئے اس کے آرس پر جھکتے وہ موتی اپنے لبوں پر چنتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ عائش خود کو اس ستمگر کے حوالے کرتے آنکھیں موندے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ گئی تھی۔ اس کے سنہرے بال زمین کو چھونے لگے تھے۔ وہ اس کی بند آنکھوں پر جلملاتی چلمن کو بغور دیکھتے اسے لیے بیڈ کی جانب بڑھتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر گھٹا بن کر چھایا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے چوڑے سینے پر کرتے کمبل اچھی طرح اس پر اڑاتے۔ اس کی شرٹ کی زپ اوپر کر گیا تھا۔
اپنی شرٹ کی زب اوپر کھسکاتے محسوس کرتے عائش نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے وہ آنکھیں موندے اس کے اوپر اپنی ٹانگ رکھ گیا تھا۔ وہ اب مکمل طور پر اس کے سینے میں قید تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ سو جاؤ عائش ملک، آج رات تمہیں نہیں جگاؤں گا، بلکہ اب تب تک تم اپنی نیند پوری کر سکتی ہو جب تم ٹھیک نہ ہو جاؤ۔ وہ آنکھیں موندے بول رہا تھا۔ وہ بے یقین ہوتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اپنی گردن نم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان نیلی آنکھوں سے جرنا آج اس کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ ملک کی خود غرضی پر بہہ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اپنوں کی خود غرضی دل کیسے چھلنی کرتا ہے، اسے احساس تھا۔ تم رو سکتی ہو عائش ملک، تم ماتم منا سکتی ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ اس کی دبی دبی سسکیوں پر بول اٹھا تھا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں ماتم میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کے سینے میں منہ چھپائے بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ اس کے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ باہر آسمان رو رہا تھا، اندر عائش ملک رو رہی تھی۔ برستے آسمان سے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر عائش ملک کے آنسوؤں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے جبڑے بھینچتے جا رہے تھے۔ اس کی پرسوز سسکیاں پرسوز ہچکیوں میں تبدیل ہوتے مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ نیند اس پر مہربان ہوتے جا رہی تھی۔ وہ اس کے حصار میں گہری نیند سو چکی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سو نہ پا رہا تھا۔ باہر اندر کا طوفان تھم چکا تھا۔ اب باہر اور اندر گہرا سکوت چھایا تھا، مگر نیند زاویار خانزادہ کی آنکھوں سے روٹھ چکی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا ایک وقت آئے گا، اسے نیند تو آئے گی مگر وہ سونا نہیں چاہے گا۔ آذان ملک امریکہ کی سٹی لاس اینجلس میں اپنے کمرے میں اضطرابی انداز میں ٹہل رہا تھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ اگر یہ کہا جائے اس کے جسم پر صرف ہڈیاں تھیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے زرد رنگت بے رونق بال۔ وہ کوما کے دوران اپنے صحت مند بال کھو چکا تھا۔ وہ جڑتے ہی جا رہے تھے، مگر وہ صحت مند ہو رہا تھا۔ 1.5 مہینہ وہ کوما میں رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکا تھا، چلنے پھرنے بھی لگا تھا، مگر وہ اذان ملک نہ رہا تھا جس کے چہرے پر کبھی ہنسی ہوتی، آنکھوں میں چمک ہوتی تھی۔ وہ زندہ رہنا چاہتا ہی نہ تھا۔ اس کے ہاتھوں سے کسی بے گناہ کی جان چلی گئی، وہ بھول ہی نہ پا رہا تھا۔ وہ ارتضیٰ خان کو مارنے کے ارادے سے نہیں گیا، صرف اپنا غصہ اتارنے گیا تھا۔ خون گرم ہوا تھا، غیرت بھی جوش میں آئی تھی، مگر اوسان ہتا نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس کو اتنی سی بات پر مار ڈالتا۔ مگر اس کے ہاتھوں سے 3 گولیاں چلی تھی۔ ارتضیٰ خان کے سینے سے خون نکلتے اس نے دیکھا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے اس کے پیچھے بھاگا بھی تھا۔ گاڑی اس کے سامنے گہری کھائی کی نظر ہو گئی تھی۔ اس میں سے نکلتی آگ کی لپیٹیں اس نے دیکھی تھی۔ اذان ملک اپنے چکراتے سر کو تھام گیا تھا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ نے اسے بہت مارا تھا، بہت تشدد کیا تھا۔ چابک سے اس کے چہرے پر مکیں لاتیں مارتے اس کا سر پلر سے ٹکراتے رہے تھے۔ بے حد تشدد کیا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے رکا تھا۔ عائش کا نمبر مسلسل آف آ رہا تھا۔ مصطفیٰ ملک سے ہزاروں بار پوچھنے پر اسے یہی پتہ چلا کہ عائش صبرینہ ملک کے پاس ہے۔ نہ صبرینہ ملک سے کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا، نہ عائش ملک سے۔ عائش ملک اور ان دونوں میں اتنی محبت نہیں تھی۔ وہ پیار سے بات کرنے سے زیادہ ایک دوسرے سے لڑتے زیادہ تھے، مگر وہ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے بغیر کچھ ہی دن گزار سکتا تھا۔ صبرینہ ملک اس سے کہیں زیادہ عائش ملک سے محبت کرتی تھی، مگر وہ بہت ضدی عورت تھی۔ اگر دشمنی کرنے پر آئے تو وہ عائش ملک سے بھی کر جاتی تھی۔ وہ اس طرح مہینوں ان سے بات نہ کر کے انہیں سزا دیتی تھی، مگر اب ایسا بھی نہیں تھا۔ وہ عائش ملک کو اپنے پاس لے جاتی، مگر اس میں ہوش میں آنے تک کا انتظار نہ کرتی۔ اتنی بے رحم ماں بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ عائش بھی تو ایسی نہ تھی، اس کے بخار ہونے پر اسے دوا کھانا دے ہی دیتی تھی۔ اذان ملک ہلکا سا ہنسا تھا، بہت احسان کر کے گندی سی چائے اور بریڈ اس کے سامنے رکھ دیتی تھی جب میڈ اویلیبل نہ ہو۔ اس میں بھی اپنا ہاتھ جلایا ہوتا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ پتہ نہیں عائش ملک کہاں تھی؟ عائش ملک کے نام پر مصطفیٰ ملک کی آنکھیں کیوں بھیگتی تھی؟ وہ اپنی نم آنکھیں رگڑتے ایک بار پھر سے مصطفیٰ ملک سے بات کرنے کے لیے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ افریقہ میں ایک بہت بڑے ویلتھ آرگنائزیشن اور حقوق نسواں کے طور پر کام کرتے مختلف شہروں کا وزٹ کر رہی تھی۔
سبرینہ ملک مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہ بہت بڑی بزنس مین تھی، دن رات مختلف انٹرویوز کی وجہ سے بے پناہ مصروف رہتی تھی۔ سبرینہ ملک کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ کچھ بھی سوچتی، پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ شہرت کی چکا چوند میں اس نے بہت کچھ گنوایا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ مصطفیٰ ملک نے بہت سال پہلے اس پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا تھا۔ اس دن کے بعد وہ مصطفیٰ ملک سے کنارہ کشی اختیار کر چکی تھی۔ وہ ایک ضدی خاتون تھی، جس ضد پر قائم ہو جائے پہاڑ کی جگہ طرح جم جاتی تھی۔ عائش ملک کو وہ اگلے 6 مہینے تک معاف نہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کی وجہ سے مصطفیٰ ملک اس پر غورایا تھا۔ مصطفیٰ ملک کی وہ اونچی آواز برداشت کرنے کی روایت نہ تھی، کجا کے اونچا بولنا۔ وہ اس وقت افریقہ میں اپنے آفس میں اپنی چیئر پر بیٹھی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ مصطفیٰ ملک برسوں پہلے ان کے آگے جھک جاتے تو شاید انہیں معاف کر دیتی، مگر انہوں نے اس پر وہ الزام لگایا جو وہ تھی نہیں۔ وہ جتنی بھی بولڈ سہی، جتنی بھی مرد ان کے دوست تھے، مگر دل میں صرف مصطفیٰ ملک تھے۔ آج بھی مصطفیٰ ملک تھے، مگر ضدی سبرینہ ملک سب کچھ کھو سکتی تھی، اپنی انا، اپنا جھوٹا پندار نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ آنکھیں موندے کرسی پر جھولتے مسکراتی جا رہی تھی۔